अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील और बड़ा जिसे कहते हैं तमाम उमूर पर जो तस्फिया तलब मसाइल थे उस पर 21 घंटों की मशावरत, एक्सचेंज, मज़ाकरात के बाद ये जो मज़ाकरात हैं वो बग़ैर किसी डील के ख़त्म हुए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से जब ये ख़बर दी गई तो उन्होंने कहा कि अच्छी खबर ये है कि मज़ाकरात हुए और बुरी खबर ये है कि किसी किस्म की कोई डील अभी तक नहीं हो सकी। अलबत्ता उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि जो बहुत अच्छी और हतमी ऑफ़र है वो दी जा चुकी है, अब देखना यह है कि ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से जो उनकी वफ़द की क़यादत कर रहे थे स्पीकर बाकर कालिबाफ साहब, उनका ये कहना था कि जो अमेरिका है या जो उनका मुखालिफ है उसके जो पूरे जिस तरह से वो सोचता है उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन वो एतमाद जो बदएतमादी की फ़िज़ा थी या जो बदएतमादी थी, यानी कि वो ईरान का एतमाद अभी तक हासिल करने में नाकाम हुए हैं और दूसरा ईरान अमेरिका का एतमाद हासिल करने में नाकाम हुआ है। लेकिन बहरहाल जब हमने उनकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिस पर बात हुई और यकीनन एक दिन में, एक राउंड में, एक नशिस्त में ये हल नहीं हो सकते, लेकिन अलबत्ता कई ऐसे उमूर थे जिस पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन चंद ऐसे मसाइल हैं 2 से 3 जिस पर इत्तेफाक ना हो सका। JD वैंस की जानिब से ये कहा गया है कि जो जौहरी पर ईरान के हवाले से जिस तरह का शायद वो कोई चाहते थे कि इत्तेफाक हो या जिस तरह से वो ईरान की जानिब से कोई गारंटी चाहते थे उस पर, वो उनको अभी तक वाज़े नहीं मिला एंड दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। इस सब के बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की सहूलतकारी, इन दोनों के हवाले से JD वैंस ने भी और ईरानी क़यादत ने भी बहुत उनका शुक्र अदा भी किया, सराहा भी, और इसके साथ वो दोनों रवाना हुए। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से ये कहा गया है कि वो उम्मीद रखते हैं कि मज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी भी रहेंगे और पाकिस्तान सालिस का किरदार भी अदा करता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 हफ्ते की ये जो जंगबंदी हुई है, आर्ज़ी जंगबंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो 21 अप्रैल को ख़त्म होगी, उसके बाद आगे क्या होगा? क्या ये मज़ाकरात कंटिन्यूड रहेंगे? कोई नतीजा निकल सकता है? कोई मुआहदा हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जौहर सलीम साहब, डिप्लोमेसी के इस अरीना के अंदर जहाँ पर 21 घंटे तवील डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी, ट्राइलैटरल भी गुफ्तगू हुई है, तमाम मसाइल पर हुई है और उसके बाद लेकिन डील ना हो सकी। पहले तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हाउ वुड यू कंक्लूड दीज टॉक्स एज, क्योंकि टॉक्स के लिए सिर्फ 2 ही अल्फाज होते हैं कि जी द टॉक्स फेल्ड और द टॉक्स वर सक्सेसफुल। आप इसे क्या कहेंगे? जी मैं वुड से हिस्टोरिक, बट साथ ही साथ देखें ये कोई आसान मामलात नहीं थे और मैं तो देखें कल ही कह रहा था अपने कमेंट्स में कि हमें अपनी मैनेज करनी होंगी एक्सपेक्टेशंस जी, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी जरा मैं ये कहूँगा इस मौके पे कि मीडिया ने भी बहुत ही हाइप क्रिएट कर दी थी, तो लेकिन रियलिस्टिक लेवल पे क्योंकि इतने ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन ये सालों के भी इश्यूज नहीं थे, ये दहाइयों के इश्यूज थे जो इकट्ठे हुए थे जी, तो उस पर मुज़ाकरात में और मैंने ये भी कहा था कि देखिए अगर कुछ चीजों पे इत्तेफाक हो जाए और कुछ बाद में फिर रह भी जाए और अगले राउंड में हो जाए या फिर जो भी बाद में निगोशिएशंस होती हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला ये किया कि एक निगोशिएशन का असूल है इंटरनेशनल निगोशिएशन का कि नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड, तो वो उस असूल पे चले ओके, बजाय इसके कि वो पहले कुछ इश्यूज को अलग करते और फिर उसके बाद दूसरों को उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उन पे जिस तरह अब आपने बयानात खुद भी पढ़ के सुनाए हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स ऑफिशियल्स के कुछ इश्यूज पे उनका तकरीबन इत्तेफाक हो गया था या बहुत ही मामलात करीब आ गए थे, लेकिन जो बाकी इश्यूज थे अब जो उसमें न्यूक्लियर की बात की वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने, बट जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 2-3 जो और इश्यूज थे ओके, उसमें जाहिर है कि ये अपना होने का मामला था, जी, कुछ इंटरनेशनल गारंटीज चाह रहा है, कुछ खुसूसन जो फंड्स उनके अनफ्रीज होने और इस तरह के मामला जो ज्यादा अहम थे, तो देखिए अब ये सारा कुछ एक ही मर्तबा में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अहम चीज है क्या ये बेसिकली सीज फायर तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन क्या ये सीज फायर को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा
اور یہ تو اب اس پر اچھا میں اس پر آگے چل کے اور تفصیل سے بات کروں گی, بٹ انیشل کامنٹس مجھے آپ کے یہی چاہے تھے. یو سے دیٹ دیز نیگوسیشنز ور ہسٹورک. جنرل صاحب آپ کے بھی پہلے انیشل کامنٹس آن دس کہ مذاکرات جس طرح سے ختم ہوئے, جو بیانات سامنے آئے, آپ کے نزدیک یہ مذاکرات سکسیسفل تھے, فیلڈ تھے, ہسٹورک تھے یا پازیٹیو رہے؟ Number one, historic. Number two is kind of a stalemate. And number three, مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح بھی جو وسیم صاحب بھی فرما رہے تھے, agree with him totally. بڑے انٹریکیٹ ایشوز تھے اس میں. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے ایکچولی جو ڈسکشن تھی وہ صرف امریکہ اور ایران کے دوران رکھی. There are other parties to it also. اس میں جو فریق اور ہیں اس میں اسرائیل ہے, اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے. یو اے ای ہے جس کا نقطہ نظر واضح اب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. کیا ہے؟ سعودی عربیہ ہے, اس کے بیچ میں قطر ہے, کویت ہے, بحرین ہے. اینڈ دیر از ایٹ دا بیک یارڈ, ان دی بیک آف اٹ آل یو فائنڈ کہ رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, اور پاکستان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے, اور اس میں بھارت کا انٹرسٹ ہے. میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اسپائلرز آر ایٹ ورک, اور یہ کام ایسے آسانی سے نہیں ہوگا. جو جوہری ڈیل کی جو بات کی ہے جیڈی وان صاحب نے, یہ صرف ایک بہانہ ہے. کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی بھی ڈیل کر کے واپس امریکہ چلے جاتے, تو جب تک یہ ڈکلیئر نہ کر دیں یا ان کی امریکنز کو کنونس نہ کر دیں کہ دے ایکچولی سکسیڈڈ, وہ فاتح ہیں, انہوں نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا ہے, اس وقت تک ان کی بات چیت کا کوئی بھی رزلٹ نکلتا قبول نہیں ہونا تھا. دیر از آڈینس بیک ہوم آلسو. تو اس لیے ان مذاکرات کا فیل ہونا, اسٹیلمیٹ ہونا, میرا اپنا خیال ہے ویری نیچرل آؤٹ کم, اور we have to see things as they unfold. اوکے. تو امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا نا کہ جے ڈی وینس نے جیسے کہا نا کہ جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حتمی اور بیسٹ آفر ایران کو دی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی اور بیسٹ آفر کے بعد مزید لچک امریکہ نہیں دکھائے گا, جو بھی ان کی آفر ہے, جو بھی ان کے یو نو لائک دا بیسٹ دیٹ دے سے دے ہیو آفر ٹو ایران؟ جی دیکھیں, جس طرح ایک تو جنرل صاحب نے بھی کہا جس طرح کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا کسی طرح سے بھی, کیونکہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملات تھے. اب جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ جی بیسٹ آفر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے, کیونکہ وہ ایک آف ریمپ چاہتے ہیں امریکہ, جو ہے نا ایک آف ریمپ ایگزٹ جس کو کہتے ہیں, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. یہ بڑی غیر مقبول جنگ ہے, اس کا اکنامک کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اسٹائل بھی نہیں ہے پرسنالٹی کا کہ جی وہ اس طرح کی لمبی جنگوں میں ملوث رہے بہت عرصہ. ریپبلکن پارٹی کے, حالانکہ ابھی ریپبلکن پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے اوپر, لیکن تھوڑے تھوڑے اب ظاہر ہے وہ آپ کو کریکس نظر آنا شروع ہو گئے. تو وہ تھا, اور جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس تو ویسے بھی اس جنگ کی مخالفت انہوں نے کی تھی ریپبلکن پارٹی میں, سینئر لیڈرز میں وہ واحد ہی تھے جنہوں نے کی تھی ٹرمپ کے سامنے بھی, تو ان کا ویو پوائنٹ بھی اس پہ کلیئر ہے. تو یہ تھا, لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ میرا اندازہ تھا, اور میں نے کل بھی اپنے کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ جو ایران کا سٹائل ہے نیگوسیشنز کا, وہ بہت ہی ٹف نیگوسیشنز کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ایک تاریخی چیز ہے, اور وہ ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے وہ نیگوسیشنز کا. وہ کوئک ریزلٹس کی بجائے اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اس کے جو ہیں بہت دور اثرات ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی کوشش ہوتی وہ ظاہر ہے کہ جی میکسیمم جتنا بھی وہ کنسیشنز لے سکیں. اور یہی بات جارج صاحب, جو باقر صاحب ہیں, کالباف صاحب, انہوں نے یہ کہا بھی نا اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کہ وہ فیوچرسٹک مذاکرات یعنی فیوچر کے لیے مذاکرات کر رہے تھے. سو دیٹس واٹ یو جسٹ سیڈ, فیوچر اورینٹڈ. یس ایگزیکٹلی. تو وہ ایران کی ایک ان کا بالکل جو ہے نا یہ کس طرح کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. تو میرا اندازہ پہلے بھی یہی تھا کہ کیونکہ ایرانی جو ہیں وہ بہت ہی ٹف نیگوشیٹ کریں گے, تو اتنی ویسے بھی شاید پاسبل نہ ہو. اب دیکھیں امریکہ نے جو کہا ہے کہ جی ان کی فائنل آفر ہے, تو دیکھیں فائنل آفر کبھی نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی پوسٹرنگ ہے, تھوڑا بہت اس میں بھی ہمیشہ لچک ہوتی ہے, لیکن ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا جو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے یہ ان کی طرف سے ایک بہت جو بہت اچھی تھی, جو میکسیمم اس وقت میکسیمم وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی. اب ظاہر ہے کہ جی مزید آگے ایز وی گو جو نا گوئنگ فارورڈ تھوڑا سا اور بھی لچک آ سکتی ہے اس میں,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں سائڈز کو ہی لچک دکھانی پڑے گی اگر یہ معاہدے چاہیے. کیونکہ کاسٹ جو ہے ٹھیک ہے, دیکھیں امریکہ کے لیے تو ہے جس طرح وہ اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے, اکنامک کاسٹ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف بھی بہت زیادہ کاسٹ ہے اس کا, اور شاید کئی لحاظ سے امریکہ سے بھی زیادہ ہے. اس میں ایک میں پوائنٹ کہوں گا کہ جو کالباف ہیں, دیکھیں کالباف کا یہ چیز بھی شاید پاکستان میں بہت زیادہ اتنی وہ جو ہے نا عام نہیں ہے. کالباف جو ہے وہ ایک بزنس مین بھی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بڑے پریگمیٹک ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک بھی ہیں, وہ میئر بھی رہے ہیں اس سے پہلے تہران کے, تو وہ ایک ان کے پریگمیٹک اپروچ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ ڈیلیگیشن بہت اچھا تھا ایران کا. اور کالباف جو ہے ان کے IGRC کے ساتھ بھی تعلقات اور پھر پرسنل تعلقات ان کے جو ہے مصطفیٰ خامنائی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو میں یہ میرا اندازہ ہے کہ کالباف کی کوشش ہوگی کہ چیزوں جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے کوئی ایک مذاکرات کی طرف, یا کم از کم, اور ضروری نہیں کہ یہ مذاکرات کا پھر ایسا ہی راؤنڈ ہو, یہ انڈائریکٹ بھی چل سکتے ہیں جس طرح پہلے بھی چل رہے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی چل رہے ہوں گے ایز وی اسپیک اس وقت. تو یہ جو ہے نا بیک چینل ڈپلومیسی اس وقت بھی ان پروگریس ہوگی, پروسیس ہوگی. تو جو ہے دونوں سائڈ سے تھوڑی سی اور لچک دکھائی جائے تو پھر بات آگے چل سکتی. اور ضروری نہیں ہوتا کہ سارے معاملات آپ ایک ہی بار حل کر لیں, لیکن جو عام چیز ہے کہ دیکھیں ایز لانگ ایز اس سیز فائر کو پرماننٹ یا ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک کوئی جو ہے نا کچھ چیزوں پہ اتفاق کر کے اس پہ تو ایک MOU یا کچھ کر لیا جائے, اور پھر اس کے بعد باقی کچھ اسٹرکچر ڈائلاگ بھی اگر شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت اہم ہوگا. اب اس میں ابنائے ہرمز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی اہم معاملہ ہے جس پہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بات آگے چلے گی. لیکن جیسے انیشلی مطلب جو ہمیں نظر آیا وہ شاید یہ نظر آیا کہ جو تمام تر مسائل ہیں ان پر اتفاق ہو جائے, اینڈ دین a deal is done like a one deal, ایک ہی معاہدہ. لیکن مسائل اتنے سارے ہیں, جیسے کہ ان کے خود کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مزید اس پہ بات چیت ہوگی. لگتا ہے جنرل صاحب کہ مزید بات چیت ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ now the ball is in Iran's court, as if we just go by the statement of J.D. Vance saying کہ ہم نے بیسٹ آفر دے دی اور ہمیں واضح جو ہے عزم نہیں ملا ایران کی جانب سے جوہری پروگرام پر, اور ہم نے اپنی ریڈ لائنز بھی بتا دی ہیں اور وہ آئٹمز بھی بتا دی ہیں جس میں مزید ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک تو یہ آئٹمز کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ آف کورس ویدر اٹ از ناؤ ایران دیٹ ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, یا پھر جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہوگی اینڈ دے ول بی فلیکسیبل. دیکھیے یہ ڈائلاگ کا شروع ہو جانا اور ان کا ختم نہ ہونا اور دونوں سائڈز کا اتنا ہارڈ سٹانس سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں دونوں کے پاس آپشنز اور سپیس موجود ہے ٹو اگری ٹو ایچ ادر. ٹھیک, اب اس سپیس میں دیکھیے میرا ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کھیلنے کو کارڈز نہیں ہیں. ایران کے پاس کھیلنے کو بہت سارے کارڈز ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو پہلے بحال تھے, اب دوبارہ ان میں ایک نئی جہت آئی ہے. دی ٹو فارن منسٹرز ہیو ٹاکڈ. آپ یہ ایٹ دی بیک رکھیے ساری چیز, کیوں ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ بات چیت جو ہونے سے پہلے ہو چکی ہے. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاؤں, جو سنگاپور کے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا ہے, اور یہ بیان میں سمجھتا ہوں انڈیپینڈنٹ بیان نہیں ہے. انہوں نے ابنائے ہرمز کے کلوجر کو انہوں نے کہا جی کہ ابنائے ہرمز از جسٹ اباؤٹ 21 کلومیٹرز, جو اس کا نیروسٹ پارٹ ہے. جو ابنائے ملاکا ہے جس کو انہوں نے اسٹیٹ آف سنگاپور کہا کہ ابنائے سنگاپور ہے, وہ ایٹ دی نیروسٹ جسٹ اباؤٹ 2 کلومیٹرز. تو کہنے کا اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ جو تجارت ہے وہ ابنائے ملاکا سے ہوتی ہے, ابنائے ہرمز سے بھی زیادہ. انہیں یہ بھی کہا کہ میں کسی کو کسی سائڈ نہیں لے رہا. It was a very clear message. If China doesn't force Iran to agree to it, they can ask Singapore to do the same. آپ امریکنز کو اس طرح کا آسانی سے نہیں کھیلتے. یہ لوگ وہ اتنے آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں, کیونکہ میرا شروع سے ایک ذہن میں رہا ہے بات ہی, میں ہو سکتا میں غلط ہوں, سبجیکٹو بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ آدمی, اور ایز یو گرو ان یور ایئرس تو سبجیکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے. It is not only Iran that America is interested in. There are far more greater objectives that ان کے ذہن میں ہے اس میں. بہرحال میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ will come around.
لیکن سر صدر ٹرمپ کی جانب سے آپ نے ان کا بیان تو کل دیکھ لیا تھا نا کہ اگریمنٹ ہو یا نہ ہو ہی ڈزنٹ کیئر, امریکہ جنگ جیت چکا ہے. But that is all that he wants to say. That is what he has been saying right from day one. پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر ہتھیار تباہ کر دیے ہیں, اب پھر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں تباہ کر دیے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں سب کچھ تباہ کر دیے, ایران میں ہے کچھ نہیں, تو پھر مذاکرات کر کیوں رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایشو جو ایٹ اسٹیک آر بگر, گیم از بگر دین جسٹ ایران. اس لیے ان کو مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے it will take time, it will take lot of effort. صحیح. اور جو پازیٹیو میں چیز میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ نیکسٹ منتھ پرابلی ایٹ دی اینڈ دس منتھ صدر ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, جب یہ مذاکرات یہاں پاکستان میں ہو رہے تھے, ایک امریکن ڈیلیگیشن اس وقت صدر چین کے صدر سے بھی مل رہا تھا یہ. سو دا گیم از آن, اور یہ ختم نہیں ہوئی اور یہ مذاکرات چلیں گے. ان مذاکرات کو دیکھیے, ایک دفعہ پہلے بھی مذاکرات تو ہو چکے ہوئے تھے, ڈیل ہو چکی ہوئی تھی, اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا. یہ ٹرمپ صاحب تھے آگے جنہوں نے ختم کیا ڈیل کو. تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم ہو تو آگے مذاکرات بات بڑھے گی آگے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.